अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम्स के लिए बैठे हैं और हम अगर अपनी ईद गिर्द की ताराना निगाह डालते हैं और गुज़श्ता हफ्ते के जो भी वाक़यात हुए तो उन वाक़यात में हमें यकीनी तौर पे हमें मेरा ख़्याल है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने अवाम नाज़रीन इतने ज़्यादा बाखबर हैं सोशल मीडिया के थ्रू ख़ास तौर पर। अगर आप मेन मीडिया भी ना भी देखते हो तो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा खबरें चल रही हैं। जो सियासी कशमकश है, उस सियासी कशमकश की वजह से जो है मुल्क के अंदर मईशत का जो है वो एक जमूद तारी हो गया है, एक ठहराव आ गया है। हम सिर्फ और सिर्फ IMF से मुज़ाकरात करके उनसे 1 अरब 8 करोड़ डॉलर हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि मांगे तांगे की हुकूमत चल रही है। और हमारा जो पाकिस्तान इस वक्त मुल्क है, शर्म आती है कहते हुए कि हम मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, कि हम भीखों पे लोगों के दिए गए पैसों पे, कर्जों पे हम चल रहे हैं। यकीनी तौर पे इस सूरत हाल से मुल्क की जो हमारे अवाम है वो तो हैं, लेकिन हमारे वो ओवरसीज़ जो बैरून ममालिक में मुकीम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा हैं और यकीनी तौर पे उन्हें बहुत सारे लोगों के ताने भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे। लेकिन क्या करें, बात यह है कि गुज़श्ता 75 बरसों से जो कुछ भी हो रहा है वो अवाम को मज़ीद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माशी तौर पर हम इतने ज़्यादा आज इन्हात पजीर हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि आज के कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं। लोगों में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ चुके हैं, डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि यकीनी तौर पे हमारे एक मेहमान यहाँ मौजूद हैं ओवरसीज़ के, जो हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे कि गुज़श्ता दौरे में वो अपने मोबाइल फ़ोन से और दीगर नकदी से भी महरूम होकर यहाँ से लंदन वापस चले गए थे दिल बर्दाश्ता होकर। लेकिन बहरहाल ये सारी तमाम सूरत हाल है, लेकिन कुछ चीज़ें मस्बत भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। इसलिए कि हमारे अवाम में और हमारे ताजरों में, सनतकारों में इस बात का एक मोटिवेशन है कि मुल्क को इस मसाइल से निकालना है। और कैसे निकालना है, इस प्रोग्राम दर हकीकत के पस मंज़र में हम जाएंगे और देखेंगे कि दर हकीकत पस मंज़र क्या है। इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने आपसे मेहमान से आपके तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब फ़हद बारी साहब। इनको पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हैं CEO बारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। थैंक यू फॉर बारी साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अमजद अली सैयद साहब। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं ओवरसीज़ की बात कर रहा था कि वो गुज़श्ता दिनों खुद भी ये लुट के यहाँ से गए और ओवरसीज़ की क्या अपने थिंकिंग है, कि वो क्या सोचते हैं मुल्क के बारे में, उनसे मालूम करेंगे। ये हैं चेयरमैन है इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के, और मज़ीद क्या तारुफ है ये अपनी ज़ुबानी खुद भी कराएंगे। थैंक यू अमजद अली भाई। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। ये जावेद सिद्दीकी साहब नेचुरली तो ये हैं कंप्यूटर एसेसरीज़ के जो है इंपोर्टर हैं, लेकिन ये साथ में ये इकोनॉमिकल जो है तजिया जो है बहुत अच्छा देते हैं। तो इनको हम हमेशा अपने प्रोग्राम में मुआशी तजियाकार के तौर पर ही बुलाते हैं। थैंक यू जावेद सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग। तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लाए। और अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर हाजिर होते हैं। सियासी और मौशी सूरत हाल की वजह से मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से बर्दाश्त है। मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों की सियासत और इनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। सियासी कशमकश और हिकमत अमली सिर्फ इंतकामी अमल के तौर पर हो रही है। किसी की भी सोच मईशत की मजबूती के लिए दिखाई नहीं दे रही। अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। मईशत की मजबूती के लिए माजी के हुक्मरानों की तरह IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज हासिल करने पर सारा जोर लगाया हुआ है। डॉलर के नर्ख IMF से मुज़ाकरात के मुकम्मल होने और कामयाबी की नवीद के बाद भी अभी तक मुआहदा नहीं हुआ है। डॉलर के हुसूल में दरामद कुनंदगान मायूसी का शिकार हैं। IMF के कहने पर डॉलर के नर्ख इंतहाई बुलंद सतह पर रखा गया है। अशिया जरूरिया के दरामद के लिए भी LCs नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से स्मगलिंग उरूज पर है। कीमतें आसमानों की हद को छू रही हैं और हमारे इदारे और हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। बिजली, गैस, पेट्रोलियम के नर्खों में इजाफे ने आवाम को परेशान करके रख दिया। बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके नतीजे में स्ट्रीट क्राइम्स अपनी जगह है, लेकिन डकैतियों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। पुलिस अपनी रिवायती बेहिसी पर कायम है। ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंतजामिया को अल्टीमेटम्स दे रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात हैं। स्ट्रीट क्राइम्स का जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। FBR की जारहाना हिकमत अमली से छोटे और दरमियाने ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि इन्हीं लुटे पुटे ताजिरों से हुकूमत को टैक्स भी चाहिए, चाहे जिस तरह से भी हो। FBR के मुलाजमीन इस वक्त ताजिरों और सनतकारों के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। जब ताजिर FBR समेत इंतजामिया और डाकुओं के नरगे में होंगे तो अपना सारा नुकसान अवाम से ही पूरा करेंगे। इस सूरत हाल में अवाम के लिए रोटी का इज्जत के साथ हुसूल मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटी सी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पर ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मजबूरी है हमारे अपने TV चैनल्स के कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने मेहमानों से तसव्वुर के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں آغاز میں نے جو باتیں کی تھی کہ ملک کے معیشت کے حوالے سے اس پہ ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں وفات باری صاحب سے، جو کہ CEO ہیں باری گروپ آف کمپنیز کے، فاض صاحب کیا آپ تجزیہ پیش کریں گے اس وقت معیشت کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تعریف کروں گا کہ اس وقت تو اگر آپ کوئی بھی مڈ اسٹریم میڈیا دیکھ لیں تو اس وقت تو معیشت کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا۔ سب سیاست پہ آ رہے ہیں۔ اس وقت ایک ایکشن مووی چل رہی ہے جس کو سب دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو کمنڈیبل کہ آپ ابھی تک اس پہ لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں، بیکاز دس از دا بیسک کور جو اس وقت پاکستان کی عوام کی نیڈ ہے۔ بیکاز اس وقت جو معیشت کا حال ہے وہ ایسا بے حال ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو بہت ہی کم ہے۔ جی تو کیا کہیں گے؟ مطلب کہ کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ کیا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلٹی لانی پڑے گی، گورنمنٹ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، بیکاز اسٹیبلٹی بظاہر تو وہی اس چیز سے نظر آتی ہے۔ آپ IMF کے 1.5 بلین لون کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر اس سے بھی آپ کو ایک خاص تبدیلی آئے گی نہیں جب تک آپ کے اندر مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ امپورٹ بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیزیں ریسٹرکٹ آپ کرنے کو سے۔ اپنے کاروبار میں کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ سر، یہ وہ رمضان ہمارا آ رہا ہے، اوبیسلی ریٹیل سے تعلق ہے ہمارا، یہ وہ رمضان ہمارا آ رہا ہے جو آئی تھنک اس سے پہلے ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ جو یہ وہ سیزن تھا جس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کام کا، اتنا کام ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر اس وقت یہ ہے کہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا خریدیں اور کیا بیچیں، کتنے میں خریدیں اور کتنے میں بیچیں۔ تو اس وقت بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں جس کا سامنا ہم اور عوام تو ایکسٹرا آرڈنری کر ہی رہی ہے۔ آپ کو کیا امپورٹ میں دقت ہو رہی ہے یا لوکل مارکیٹ میں جو لوگوں نے عموماً تاجروں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے؟ سارے ایکسپیکٹ ہے بھائی، انفارچونیٹلی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارا ذخیرہ اندوزی ایک بہت بڑا میٹر ہے۔ ہم امپورٹ کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں، بیکاز امپورٹ دالیں آئی ہوئی ہیں، دالیں کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک ہم نے پچھلے پروگرام پہ بھی اس سے بات کی تھی تو ریلیز نہیں ہوئے ابھی ریلیز۔ تو یہ پریشیبل آئٹم ہے، یہ 3-4 مہینے کی اس کی لائف ہوتی ہے، وہ ابھی ریلیز نہیں ہوئے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب اس کے پیچھے کیا سیاست ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ سیاست ہی ہے، بیکاز یہ ایک مخصوص طبقے کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہی آ رہی ہے، اور جو آنی چاہیے، جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب کنٹینر ریلیز ہوں گے، کوئی 200 کے قریب کنٹینر سے ریلیز ہوتے تھے جو ہوتے، جس سے پرائس نیچے واپس ریوائز کرتی، جس سے رمضان کے اندر بینیفٹ آتا۔ نیچے تو آئے دالوں گے 300 روپے ایوریج اگر آپ کی دال کی پرائس سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میری بات ہوئی تھی ہول سیل گروسریز ایسوسیشن سے، ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری دالیں وغیرہ جو ہیں وہ ریلیز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی اسٹیبل ہوئی ہے۔ ریشو بہت کم ہے بھائی، یہ تو سارے ختم، یہ تو پورے 200 سارے کنٹینر ریلیز ہونے چاہیے تھے، انہوں جس ریشو سے اور اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا گیمکس ہمارے ساتھ کے اندر ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے تھی، سب کو ایک وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی۔ کاغذ پہ آپ وزن نہیں ڈال رہے؟ ہماری غلطی شاید یہی ہے، کاغذ پہ وزن ڈالے نا، ہماری غلطی شاید تو ہوا سے اڑ جائے گا۔ سلسلہ کچھ ایسی کوشش ہے ہماری۔ دیکھیں ابھی بھی یہ ایک آخری ہفتہ چل رہا ہے رمضان کا، اور وہ جو ہم سیل ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بالکل نہیں ہے، جو مارکیٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بالکل نہیں ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے جو عوام ہے جو کہ بالکل محدود ہو کے رہ گئی ہے، ان کے پاس اب اتنا لمیٹڈ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ آف دا منتھ کے اندر رمضان کا جو سائیکل آ رہا ہے وہ بھی ذرا اس طرح سے آ رہا ہے جو کہ ان کے لیے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بائنگ سائیکل پہ نہیں آ رہا ہے، تو ان کو پریشانی ویسے بھی ہو رہی ہے۔ تو تھنگز آر ناٹ لکنگ گڈ، مطلب یہ کہ اچھی پوزیشن نہیں ہے، ناٹ گڈ ایٹ آل۔ جناب امجد علی سید صاحب یہ ہیں ہمارے چیئرمین انٹرنیشنل پروفیشنل کونسل کے، اور اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے۔ امجد صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہفتے آیا تو سنا کہ میں نے کہا آپ لوٹ کے چلے گئے۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ بلال کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، بہت 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 شکریہ آپ کا۔ کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ نا موبائل جو تھا میرا UK کا وہ تھوڑا لاس ہو گیا، لیکن یہ ہوتا ہے پارٹ ٹائم۔ انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ اس وقت انفلیشن ہے، آج کل بہت زیادہ پرابلم میں ہے دنیا بھر میں۔ نہیں کرائم کا بتائیں، کرائم جو کراچی کے اندر ہے وہ ایسا انگلینڈ میں وہ نہیں ہے جو یہاں پہ، وہاں پہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈیری بنیاد پہ کافی واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بگ ڈفرینس ہے۔ لیکن جو آپ کا مین سوال ہے کہ جو سچویشن ہے پولیٹیکل اکنامک سچویشن ہے پاکستان میں، دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو سچویشن جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ اینگلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل سروائیور ہے اور دوسرا پولیٹیکل گین کی پالیٹک ہے، اور دوسری طرف آپ کے اکنامک ٹرموائلس ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب ایکویشن امبیلنس ہوتی ہیں، آپ کے پاس اکنامکل کرائسس آ جاتا ہے، آپ کے پاس لون کا برڈن آ جاتا ہے، آپ کی جو ایکچوئل جو آپ کی کرنسی ہوتی ہے،
جو ڈی ویلیو ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پاؤنڈ ہی نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہوں گے, تو کس طرح آپ اپنے جو امپورٹ کو جو ہے فنڈ کریں گے, ان کو پیسے دیں گے, ایل سی کو ریلیز کریں گے. جب ان کے جو اسٹاک جو ہے پورٹ میں رہے گا, تو جب مارکیٹ میں نہیں آئیں گے تو اوبیسلی پرائز جو ہے کیا سوچتے ہیں ایورسیز, کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکلی کریٹڈ ایک کرائسس ہے جو کہ جان بوجھ کے کرایا گیا ہے. اس کے پیچھے جو فورسز ہیں, جو پاکستان کی جو فورسز ہیں یا پولیٹیکل پارٹی ہیں, جو دوسری ہڈن فورسز ہیں, اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل مافیا بھی ہے, انٹرنیشنل پاورز بھی ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو, پاکستان کی اکنامی جو اسٹیبل نہ ہو. لیکن جب بھی پاکستان کی 25 اور 30 سال, یہ تو ہمارے اپنے سیاستوں کا قصور ہے نا, اس میں غیر ملکیوں کا تو قصور نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں, جو پولیٹیشین ہے پاکستان کے اور جو یہاں کی پاورفل جو ایجنسی ہے پاکستان کی, وہ ایک طرح سے اس طرح سے پاور لیس ہیں کہ ان کے سارے فیصلے جو ہیں باہر ہوتے ہیں اور ان کے سارے ڈیسیجن باہر ہوتے ہیں. ایون کہ جو پوسٹنگ ہے, جو ایک ہائرنگ اینڈ پوسٹنگ, ایوری تھنگ, ایون کہ جو آپ کا فرسٹ کلاس سیکرٹری جو ایک پوسٹ ہوتی ہے, وہ بھی ایک چینل سے آتی ہے اور ایک چینل سے ہی ان کو جو ہے نا نامنیٹ کیا جاتا ہے. آپ کی جو ہائی رینکنگ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی اسکریننگ ہوتی ہے 5-6 سال تک, اور پھر جب وہ پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر پاور میں آتے ہیں. پولیٹیشین بھی ڈیولپ کیے جاتے ہیں اس طرح سے. آپ کے ان سب کو ہدایت باہر سے مل رہی ہوتی ہے. آف کورس یہ دیکھیے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. آپ کے پاس 4 ایک پاورز ہیں. ایک تو آپ کے پاس اکنامک انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے پاس لا کی جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے پاس آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے, آپ کے پاس بیوروکریسی کا انفلوئنس ہے. اس کے پاس جو سب میں مین امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ریلیجیس فیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیں ان سب کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. جیسے کہ لا کے لوگ, سارے لائر, ان کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ باہر کی جو لا سوسائٹی کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ جاتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں, ایک سیم تھنکنگ, ایک سیم پیج پہ آتے ہیں, اور پھر وہ اپنے ملک میں جو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوراً اشارے پہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک پاکستان پچھلے 50 سال میں گرفت میں ہے ایک انٹرنیشنل, ایک میں تو اس کو کہتے ہیں جو پاورفل انفلوئنشل لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کوئی بھی اکنامک انسٹیٹیوشن ہے وہ جو پاور والے ہیں, جیسے آپ یہ دیکھیں جیسے کہ اسٹیبلش ایجنسی ہوتی ہیں جو پاکستان کو رن کریں, لیکن اوبیسلی ان کی کنیکشن ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلش ایجنسی ہوتی ہیں. اس طرح بینکنگ کی جو ان کی لنک ہوتے ہیں باہر کے جو پاورفل بینک لوگ ہیں ان کے ساتھ. اس طرح عدلیہ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ہے. یہ ساری بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی, یہ تو سب کو پتا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اوورسیز پاکستان کی اکنامی کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں, اور انہوں نے جو ریمیٹنس کم کر دیا پاکستان بھیجنا. دیکھیں اس وقت جو ہے چونکہ پاکستان میں جتنے بھی اوورسیز جو آپ کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے, اکنامیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا رہی. تو وہ پہلے جو لوگ اپنی ریمیٹنس بھیجتے تھے, اب آپ دیکھیں اس سال 9% آپ کی جو ہے ریمیٹنس کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی امپورٹ کم ہوئی ہے. آپ دیکھیں اس کے امپورٹ تو کم ہوئی اس لیے کہ ڈالر نہیں ہے, لیکن آپ کے کم ہوئی ہے. انویسٹمنٹ آپ کا کم ہوا ہے. اس کے پاس آپ کے پاس جو ایک بڑا فنڈنگ آتی ہے وہ آپ کے, اب جیسے میں فار ایگزامپل ایک میں پاکستانی اوورسیز ہوں اینڈ آئی ایم انفلوئنشل پرسن, تو میں پہلے جو پاکستان میں انویسٹ کرتا تھا تو مجھ جیسے بہت سارے لوگ بجائے اس کی کہ پاکستان میں پراپرٹی میں یا تھوڑی اسمال اس میں انویسٹ کریں, وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ نکال کے واپس لے کے جا رہے ہیں, چونکہ ان کی جو فکس ویلیو ہیں وہ ٹی ویلیو ہو رہے ہیں. جیسے کہ ایک آپ دیکھیں 1 کروڑ کا فار ایگزامپل کوئی ایسٹ ہے آپ کے پاس, آپ تو اس کو انٹرنیشنل کرنسی کے میں دیکھتے ہو نا کہ میں نے 50,000 پاؤنڈ دیے تھے, وہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہو گئے. وہ 50,000 پاؤنڈ اب 25,000 بھی نہیں ہوئے, تو بجائے میں سوچوں کہ 25,000 پاؤنڈ اب 10,000 بھی نہیں, اس سے بہتر میں لے کے چلا جاؤں, مطلب باہر ہی رکھوں میں اس کو, نہیں پاکستان سے نکال کے واپس لے کے جاؤں, کیونکہ پاکستان میں میرا انویسٹمنٹ ڈے اینڈ ڈے بائز جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو اب مزید انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئیں گے جب تک آپ کا پراپر کون سا کاروبار, مطلب کہ میڈیکل سے آپ کا؟ دیکھیے میرے پاس فارماسیوٹیکلس کے جو ہے ایک بگ کمپنی ہے, اینڈ آئی رن اباؤٹ 70-80 جو ہے نا فارمیسیز ہے, اور میں امپورٹ کرتا ہوں میڈیسن کو, اور پاکستان سے نہیں دنیا بھر میں جو ہے یورپین بہت بگ کمپنی ہے ہماری, جو مڈل ایسٹ میں تقریباً 96 کمپنی کی فرینچائز ہے. اس کے علاوہ کینیڈا میں ایک فرینچائز ہے, اور یو کے میں نہیں
آپ ایپریٹس اور دوائیاں زیادہ تر پاکستان سے منگواتے ہیں؟ دیکھیں جو نہیں، نہیں، ہم جو اپلائنسز اور سرجیکل جو ہے نا وہ ہمارا پورا ایک سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہم امپورٹ کریں گے وایا پاکستان یا پاکستان میں. اس کے علاوہ جتنے بھی اسمبلی کی جو یونٹ ہے، اگر ہماری اکنامک جو ہے نا بیٹر ہوئی تو ہم یہاں پہ پاکستان میں سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں. کریں گے؟ نہیں، کرنے جا رہے ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہم اپنے جو ہے جتنا بھی ہمارا بزنس ہے اس کو ہم یہاں پہ سینٹرائز کرنے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ ان حالات میں بھی. دیکھیں ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کا بزنس اوورسیز میں ایکسپینڈ ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ کس طرح کے آپ کے جو اوور ہیڈ وہ کم ہو. اوور ہیڈ ابھی بھی پاکستان میں جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کم ہے، تو وہ آپ ایونچولی 70-80% آپ سیو کرتے ہو. پھر دوسری بات ہے کہ اپنے لوگوں کو جاب دیتے ہو، اپنے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو، یو کریٹ دا جاب. اور دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی اکنامی میں آپ اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں جاوید صدیقی صاحب. تو آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، ہمارے فہد باری صاحب کی بھی، امجد علی سید صاحب کی بھی. آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ آپ کی تو مطلب یہ کہ زیادہ نگاہ رہتی ہے نا معیشت پہ، کیا حال چل رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. دیکھیں میں نے دونوں بھائیوں کو گفتگو سنی، اور سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو ہمارے اوورسیز کے جو بھائی ہیں بزنس مین امجد صاحب ان کا جو موبائل اسنیچ ہوا، اور یقیناً آپ خود سوچو نا کہ یہ تاثر کیا جائے گا، ایک بڑا نگیٹو تاثر ہے. اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میرا تعلق کراچی الیکٹرانک ڈیلرشن سے ہے، اور الحمدللہ ہم نے 18 کروڑ کے موبائل پولیس کے ساتھ مل کر لوگوں تک پہنچائیں. آپ ہمیں IMEI نمبر دیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو ریکوری کرنے کی. وایا CPLC جی ہیں، اس میں بہت سے ادارے انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات رہی ہے حالات کی، تو حالات تو بہت خراب ہو گئے ہیں. افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ 4.5 ٹریلین روپے ٹیکس دینے والا شہر کراچی، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جہاں پہ آئے دن ڈکیتیاں چوریوں کا سلسلہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کروں میں یہ کہوں گا کہ جیسے بھائی کے ساتھ تو چلیں کہیں روڈ پہ چھین لیا یا گاڑی میں چھین لیا، اب لوگوں ڈاکوؤں نے جو ہے اور چوروں نے جو ہے وہ مارکیٹوں کا رخ کر دیا ہے، اور بڑی مارکیٹوں کے اندر وہ کھلے عام لوٹ رہے ہیں، اور انہیں پکڑنے والا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، اس ہفتے کی بات میں بتاتا ہوں کہ 3 ڈکیتیاں ہوئی بڑی. سب سے پہلے یہ ہمارے الیکٹرانک کی، ایسے تو اس وقت پورا شہر جو ہے نا وہ پریشان ہے، بدحال ہے. نہ تو عوام جو ہے بیسیکلی طور پہ اپنے گھر کی دہلیز پر محفوظ ہے، اور نہ تاجر اپنے دکانوں اور کارخانوں کے اندر. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ڈکیتی ہوئی ڈیفینس میں، ہماری ایک دکان ہے نیکسٹ جین کے نام سے، جہاں 1.5 کروڑ کی ڈکیتی ہوئی. CCTV کیمرے دیے گئے، سب کچھ دیے گئے، مگر افسوس کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیکنڈ ڈکیتی ہوئی محکمہ موسمیات پہ، ہاشمی الیکٹرانک ہے، 9:30 بجے اتوار کے دن، وہاں بھی CCTV کیمرے دی گئے. 35 لاکھ کی ڈکیتی وہاں پہ بھی. صدر میں 50 لاکھ روپے کی ڈکیتی پڑی ہمارے ایک مال کے اندر، وہاں بھی کوئی پوچھنے کے. بات یہ ہے کہ جو ایسوسیشن کراچی الیکٹرانک ڈیلرشن اداروں کے ساتھ مل کر 18 کروڑ روپے کے موبائل، 18 کروڑ روپے ایک ورتھ رکھتے ہیں، کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور یہی موبائل ہمارے تمام آنریبل IG صاحب، ایڈیشنل IG صاحب، تمام DIG صاحب اور تمام SSP صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک ہم نے ڈیلیورڈ کیا ہے. آج ان کے لوگ مطلب ہم بزنس مین کمیونٹی آج ہم محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیا جائیں. بات جو ہے وہ صرف اور صرف FIR کی حد تک محدود ہو گئی. آپ کو کلو چاہیے، ہمارے لوگ کلو دینے کو تیار ہیں، ہمارے لوگ CCTV کیمرے تک دے دیے. اچھا اب بڑے مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کسی افسر سے، کسی دوسرے مطلب SSP صاحبان سے یا کسی بڑے افسر سے آپ پوچھتے ہیں سر ہمارے کام کا یہ ہوا، تو ادھر کی آئیں بائیں شائیں معذرت کے ساتھ، یہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوں. ادارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ادارے ہمارے فخر ہیں، مگر انتہائی معذرت کے ساتھ اب وہ پرفارمنس اور وہ چیزیں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی جو پہلے تھیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، کسی سے بھی پوچھیں وہ آئیں بائیں شروع ہو جاتا ہے، یہ نفری کم ہے جی، موبائل وہاں پہ گئی ہے. تو میرا ان سے اتنا سا سوال ہے کہ تو ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آپ ہمارے اس ملک کے کرتا دھرتا ہو، آپ ہمارے لیے بہت آنریبل ہو، ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. آپ 12 ایڈیشنل IG صاحب سے لے کے تمام افسران ہمارے آفس میں آ چکے ہیں، پریزیڈنٹ رضوان عرفان صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے باوجود اگر شہر کراچی کے تاجر محفوظ نہیں ہے تو تاجر کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ، کہاں جائے گا یہ تاجر؟ کس کے سر متے مارے گا؟ دیکھیں یاد رکھیں، کسی بھی ملک کی معیشت کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اگر وہاں کا تاجر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا، خاص طور پر اپنے سرمایہ کو
महफूज नहीं समझेगा। अभी दोनों भाइयों के कंक्लूजन निकाल देता हूँ ना मैं। उन्होंने ये कहा ना कि जी मेरे डे बाय डे जो है मेरे मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरे पैसे डीवैल्यू हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो बेचारे उनका सीजन था, वो भी रो रहे हैं। तो ये एक भाई का कहना नहीं है, बारी साहब का ही कहना नहीं है, फात भाई का ही कहना नहीं है, ये अमजद भाई का कहना नहीं है, बल्कि ये पूरे कराची के ताजिरों का, ये वो शहर कराची है जो 70% रेवेन्यू देता है तो पूरा मुल्क चलता है। इसकी एक छोटी सी मार्केट की मैं मिसाल बताऊं, गुलबहार मार्केट एक मार्केट है, वो मैं उतनी जितनी टैक्स की बात कर रहा हूं ना, तो उतना टैक्स पूरे लाहौर ने भी नहीं दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर की रिपोर्ट देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने, सदर जोन ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है पूरे पाकिस्तान पे। ठीक है, और उसके बावजूद भी मैं आपकी बात बताऊं, अभी देने के बावजूद केडा के कराची इलेक्ट्रिक के चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट साहब रिजवान इरफान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर ये रिकवरी नहीं हुई तो उसके बाद वो एहतजाज करेंगे। लेकिन बहरहाल ये गुफ्तगू सिलसिला जारी है, हम मुझे छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो मजीद हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़त के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे तीनों मेहमानी की गुफ्तगू आपने सुनी वक्फे जाने से कबल, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि जो ख्यालात हमारे अपने लोकल आवाम के हैं वही हालात जो हैं वो ओवरसीज़ के भी हैं। जावेद सिद्दीकी साहब की एक जज्बाती तकरीर थी जो कि मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल फैक्ट एंड फाइगर जो फिगर्स थे उसके हिसाब से उन्होंने बात की। फाज साहब, एक एफबीआर, आप लोग कारोबारी, हमने एक एफबीआर की जानिब से भी कुछ प्रॉब्लम है, नंबर 2 एक, और नंबर 2 डाकू अमन अमान के मसले पे भी। तो बात वही है कि आप टैक्सेस भी देते हैं, आप टैक्सेस भी देते हैं ना, पूरे देते हैं। एफबीआर का भी प्रेशर होता है, फिर उसके बाद अमन अमान के जो मसाइल हैं उससे भी नबर्द आज़मा है। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? एफबीआर का रवैया कैसा है और क्या प्रॉब्लम है? सर, एफबीआर नहीं, हम 30 डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे होते हैं, जिसमें ईओबीआई भी आती है, इसमें साथ सोशल सिक्योरिटी भी है, ईओबीआई भी है, सही बात है। इसमें तो हम एक और ये एक अनगिनत है, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट। आप लोग पीओएस में आ गए? हम पीओएस पे आकर इंटीग्रेटेड हैं हम लोग, हम पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर हमारी एक सेल इंटीग्रेटेड है, हम उस पर 17% टैक्स हम देते हैं और हम अब तो 18% हो गया। हाँ, 18% हो गया, अब तो 18% हो गया। अब 18% आप देते हैं तो आपका माल दूसरे के माल के मुकाबले तो महंगा हो गया। हाँ, अब जो लोकल हमारा जो हमारा परचून सिस्टम है उससे 17% ऊपर हो गए, बिकॉज अभी भी जो लोग ओपन मार्केट है वो जीएसटी नहीं पे करती है, मगर रिगार्डलेस हमें जो है वो नजराने भी देने पड़ते होंगे। वो आपको पता है कि साल के एंड में तो हमें चीज़ें लवाज पर रखनी पड़ती है, ज़रूरी है। मतलब कि वो जो रजिस्टर्ड नहीं होते कुछ नजराने तो वो भी देने पड़ते होंगे। उसके बाद कोई फैसिलिटी भी नहीं है भाई, चलो आपने एक फ़ीस दी, एक चीज़ें की, उसके बाद सिस्टमेटिक चीज़ कोई भी, देयर इज़ नो सिस्टम टूवर्ड्स इट। मैं हमेशा कहता हूँ एज अ बिजनेसमैन, मेरी हमारी ख्वाहिश होती है सस्टेनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कारोबार वी विल मैनेज द कारोबार बाय आवरसेल्फ, बट आप उसके लिए एक सूटेबल ग्राउंड दें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके अंदर हम और सब जितने भी कारोबारी लोग हैं वो अपने हिसाब को लेकर चले। मगर अनफॉर्चुनेटली अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर ये हालात आपके प्लेइंग फील्ड के हिसाब से हो जाते हैं तो आप, मैं समझते कितना और मजीद इन्वेस्टमेंट आ सकती है? पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपके साथियों की तरफ से, आपके Absolutely, sir. This is the 6th largest nation in the world population wise. आप यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हम we are backwards, हम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, हमें तो स्टार्ट होने का दिया नहीं जाता। अगर आप समझें इसको तो हम तो इतना स्पेस हमारे पास इतना ज़्यादा भी गैप बाकी है जिसको फिल करने के लिए अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए तो ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट है हमारी। जैसे अमजद भाई ने बोला, देखिए वो अभी इस हालत में भी पाकिस्तान के अंदर अपनी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल है। और अभी भी यहाँ पे जो मैन पावर है वो बहुत सस्ती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप मार्केट के ऊपर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट रिलेटेड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, अगर हम अपने पोटेंशियल पर सही तरीके से कर सकें तो। मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है इन हालात के बावजूद, Absolutely. और मेरा ख्याल है कि और मजीद जो है वो पोटेंशियल हो सकता है कि अगर आपको मतलब कि प्लेइंग फील्ड अच्छी हो जाए आपकी, उसमें खास तौर पर क्या चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट, क्या करे आपको, क्या और मजीद फैसिलिटीज दे, हम क्या चीज़ ख़त्म कर दे, क्या चीज़ ऐड कर दे? सर ख़त्म क्या करें, सिर्फ स्टेबिलिटी ले आए और अपनी पॉलिसीज को सस्टेन। इम्पोर्ट, जैसे मिसाल वाली बात है, मैं टेक्सटाइल हूँ, टेक्सटाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम केमिकल्स इम्पोर्ट करते हैं जो हमें प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। अच्छा, एक बात होता है, ये चीज़ सारी चीज़ें मुल्क में क्यों नहीं बन सकती? हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए हम केमिकल्स बना सकते हैं। कभी आप लोगों ने कोशिश की? नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से नहीं होता, मतलब ये कि उसके लिए कोशिश भी करना पड़ता है।
سر وہی والی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ پالیسیز ہمارے پاس ایسی ہیں نہیں جو ہمیں سوٹ کر سکے یا ہم اس کے لیے کر میرا خیال ہے کہ تاجر خود بھی اس بات کا ول نہیں رکھتے کہ جناب عالی کہ وہ یہاں اتنی مصیبت میں پڑیں کہ ایک مینوفیکچرنگ کریں, پھر اس کی مارکیٹنگ کریں, پھر یہ کریں. تو وہ مینوفیکچر تو ہم ہے, بہت ساری چیزیں ہیں فیض بھائی. اب معذرت کے ساتھ میں ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ خود بھی ملک کے اندر نا بہت ساری چیزیں نہیں بنانا چاہتے, اس میں جھنجھٹ بہت ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی امجد بھائی, آپ اس بات سے میری اتفاق کریں گے کہ ہمارے صنعت کار اور تاجر جو ہیں یا اوورسیز پاکستان کے انڈسٹری کو نہیں لگاتے؟ دیکھیں میں آپ کو نا اس کا سمپل جو ہے آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, جب آپ کے پاس اکنامیکل اسٹیبلٹی ہوگی, آپ کی جو ویلیو جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی, جب لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا. اس وقت میں آپ کو ایک تھوڑا سا, اگر آپ مجھے ایک تھوڑا سا, کب سے ہو رہا ہے؟ 9 مہینے سے ہو رہا ہے نا؟ نہیں یہ 3.5 سال 4 سال میں کتنے لوگوں نے انڈسٹری لگا لی اوورسیز نے؟ لیٹ می سی. دیکھیں آپ کے پاس ود ان 9 منتھ جو پچھلی ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے, آپ نے جو ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی اس میں سے آپ نے صرف جو الیکٹریکلس کی جو ایک ریٹ تھے آپ نے ختم کر دی. 1600 ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو رننگ ہے اس میں سے 50% جو آپ کی جو کاٹن کی جو انڈسٹری ہے وہ 50% لیس پروڈکشن دے رہی ہے. آپ کا میجر جو آپ کا جو ڈالر آتا ہے وہ ایکسپورٹ سے آتا ہے. جو آپ کا جو ڈالر آتا ہے وہ آتا ہے لوگوں کے باہر سے ریونیو سے. جو آپ کا جو ڈالر, لاسٹ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ ملک میں ڈالر کی عدم دستیابی کی ذمہ دار ایکسپورٹر ہے. بالکل ایکسپورٹر باہر سے ڈالر یہاں نہیں لے نہیں ایکسپورٹر نہیں ہے. آپ نے جو انہیں سبسڈی دی, دیکھیں اتنی بڑی کاٹن کی انڈسٹری, یہ شوکت ترین صاحب نے کہا, اس کو آپ نے تباہ کر دیا. جب آپ ایکسپورٹ ہی نہیں کرو گے تو آپ ڈالر کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن اوورسیز کیا کر سکتے ہیں اس بات میں؟ دیکھیں آپ کو صرف کانفیڈنس دینا ہے. دیکھیں جب مجھے پتہ چلے گا, یہ مجھے کانفیڈنس ملے گا, میں جب 1 ملین پاؤنڈ یا 10 ملین پاؤنڈ یو کے میں سے یہاں پہ لے کے آؤں گا تو میرا پیسہ سیکیور ہے. دیکھیں اس ٹائم میں پیسہ سیکیور نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹی اس لیے نہیں آتی کہ جب آپ پیسے کو لے کے پاکستان میں آتے ہیں. دیکھیں میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتا تھا, جتنی بھی پاکستان میں نے انویسٹمنٹ کیا تھا, جیسے کہ میں نے کچھ ملین پاؤنڈ لے کے یہاں پہ لگایا تھا, وہ اب میں اگر لے کے جاؤں تو 500 ملین بھی نہیں ہے, 1 ملین. تو یہ ڈی ویلیو ہو گیا 50%. دیکھیں میں لے کے آیا تھا پاؤنڈ, جب آپ کا 100 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا, آج جو ہے نا 350 پاؤنڈ کا 1 پاؤنڈ ہے. تو میری تو جو انویسٹمنٹ تھا وہ تقریباً 300 ٹائمز لیس ہو گیا. جب آپ اسے کانفیڈنس دیں گے, دیکھیں سب میں بڑی بات آپ کا فورن انویسٹمنٹ کیوں اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے آپ کی لیبر چیپ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے آفیسز یا انڈسٹری جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے دوسری فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ دیکھتے ہو کہ میں وہاں پہ جو ہے 100% لائبریٹی ہے, یہاں پہ آ کے وہ 10% لائبریٹی. آپ کیوں نہیں آؤ گے؟ میرا کہنا ہے مثلا کہ اوورسیز مطلب یہ ان کے دل میں خواہش ہے کہ پاکستان, بالکل دیکھیں ہر آدمی پاکستان سے محبت کرتا ہے, ہر آدمی. آپ کے پاس لوکل بھی آپ کے انویسٹرز یا آپ کے تاجر اتنے زبردست بیٹھے ہیں سارے, تو ان سے کولیبریشن کے ساتھ ایک دیکھیں میں آپ کو نا اس کی ایک مثال بتاؤں. سب میں بڑا فیلیور جو ہمارا پاکستان چیمبر آف کامرس اور یہ جو ان کا سب میں بڑا یہ ہے کہ ان کے پاس ایپ ہی نہیں ہے. ایپ آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں ساری انڈسٹری, سر ایپ تو چھوڑ دیں, ان کے پاس R&D نہیں ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, اگر R&D ان کے پاس ہونا تو آپ چھوڑیں, باقی بہت ساری چیزیں اور ان کے پاس جو ہے ایک کنسورشیم نہیں بناتے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے صحیح کہا, آپ کاٹن بنانا چاہتے ہیں جو کیمیکل کہاں سے لے کے, آپ اس کو ایک کنسورشیم بنا لینا. آپ بولے کہ تم کیمیکل بناؤ گے, میں کاٹن بناؤں گا, میں امپورٹ کروں گا, میں ایکسپورٹ کروں گا. سمپل میتھمیٹکس. میں اکنامک کے چھوٹا سا, یہ کیسے بزنس مین ہے, یہ کیسے انویسٹر ہیں. آپ انڈیا چلے جائیں, دوسری جگہ چلے جائیں, وہاں ایک کنسورشیم ہوتا ہے, بالکل ایک تاجر دوسرے تاجر سے مل کے ساتھ آپ دیکھیں 10 تاجر ملتے ہیں آپ کے ساتھ, اس میں دیکھیں کون کون سی پاور آپ کے ساتھ چلتی ہے. اس میں آپ کا انویسٹر ہوتا ہے, اس میں مختلف قسم کے جو بزنس مین ہوتے ہیں, آپ کا بینکنگ سسٹم اس میں انوالو ہوتا ہے, آپ کی گورنمنٹ آپ کو بیک بون دیتی ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ کے وہ جو انڈسٹری بنتی ہے وہ ایک پاورفل ہوتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ملک کے اندر آپ را مٹیریل بنا سکتے ہیں ملک کے اندر. بالکل, آپ کیوں نہیں بنتے, آپ دوائیوں کو را مٹیریل دیکھو, دوائیں کو را مٹیریل آپ دیکھو, آپ کے پاس اتنی بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, کوئی کمپنی را مٹیریل کے لیے آپ کے پاس نہیں, آپ کی لائسنس ہی نہیں ہے. کوئی فارما جو ہے آپ کے پاس اس کا EC کا رجسٹریشن نہیں ہے, EC کا اس کے پاس اسٹینڈرڈ نہیں, کوئی انسپیکشن نہیں. میں یہاں سے میڈیسن کس کمپنی سے لے کے چلا گیا 1 مہینے کی دوائی, وہاں پہ اسے پھینک دیا سمندر میں, چونکہ اس کے پاس لائسنس نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی جو فشری کی جو انڈسٹری ہے, جو فش جاتی ہے یہاں سے, یہاں پہ ان کی جو چیکنگ ہوتی ہے EU اسٹینڈرڈ وہ بھی نہیں ہے. آپ کی اتنی فشری جو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں آدھی زیادہ پانی میں پھینک دی جاتی ہے. یہ کتنا بڑا ہمارا, جلدی بتا. ہماری ریسٹرکشنز اور پالیسی, میں بار بار اسی بات پر اس سے جاؤں گا کہ اب مثال والی بات ہے کہ اگر آپ اپنے انویسٹرز کو واپس پیسہ کیسے دیں گے.
میرے پاپا پابندی لگا دی آپ نے پیسہ نہیں بھیج سکتے تو میں کیسے کروں. تو دیر آر سو مینی ہرڈلز. بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئی اسی چکر میں کہ وہ ان کو ڈالر کی جو ہے نا وہ واپس بھیج. دیکھیں سوزوکی بند ہوئی, ٹوٹا بند ہوئی, ٹھیک ہے, اس کی بات کریں. ڈی ایچ ایل جو کہ آپ سیمپلز بھیجتے ہیں نا باہر, ڈی ایچ ایل نے کہا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے نا وہ فارنرز کو جو ہم ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, اس لیے ہم جو ہے کچھ ایک ایک پارٹ کر کے بند کر رہے ہیں. جی جی ایبسولوٹلی. دیکھیں بلال, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک ویری سمپل بتا رہا ہوں. آپ کے پاس 55 لاکھ ہر سال ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ بندہ نکلتا ہے, جس میں سے 35 لاکھ روڈوں پہ مختلف لوگ جاب کرتا ہے. آپ انہیں پراپرلی ٹرین کرو. آپ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کی ایکسٹریم شارٹیج ہے. یہ جب لوگ جائیں گے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آپ کا اس لیے ہوگا, انویسٹمنٹ اس طرح سے کہ یہ آپ کو ریونیو دیں گے, آپ ان میں ریمیٹنس بھیجیں گے, بالکل آپ کو ایک فیملی کو بڑھائیں گے, ملک کی نام کو روشن کریں گے. دیکھیں آپ نے صرف کاٹن انڈسٹری کو آپ نے بند کر کے 50 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی جاوید صاحب, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک تحفظ کی فضا نہ ہو نا. اچھا ہم ایک میں آپ کی بات کی معذرت کے ساتھ کہ امپورٹ پہ ہم زیادہ توجہ اس لیے دیتے ہیں بھائی 75 برسوں میں کہ ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے, صحیح ہے, ٹیکس ملتا ہے نا ان کو, ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے امپورٹ کو کھلی اجازت دی ہوئی تھی. سر ایف بی آر معذرت کے ساتھ ایف بی آر کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم اس دانے پہ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں الیکٹرانک کی بات کر لیتا ہوں. الیکٹرانک آئٹم کا ایچ ایس کوڈ ہے 8485, جو 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے ہم امپورٹ کرتے تھے الیکٹرانک آئٹم, آج وہ 30 سے 35 کروڑ روپے ہو گیا ہے. کیوں سر؟ وہ تو ڈالر کی وجہ سے نا سر, صرف ڈالر کی وجہ سے نہیں, پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی انہوں نے بھائی, اس سے بھی تو آپ ریونیو جنریٹ کریں گے. کھولنے کے لیے ڈالر نہیں ہے نا. دوسری بات, پوائنٹ آف سیل کے نام پر جس طرح ایف بی آر والوں نے غنڈہ گردی کی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, لوگوں کو تاجروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے سر, دھمکیاں دینا شروع کر دیا ہے. اب تاریخ کی حالت دیکھ لیں, آپ دوسری جگہوں کی حالت دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں 100 اسکوائر دکانیں سے, آپ کہتے ہیں 100 اسکوائر فٹ کی دکان کے اوپر کر لیں, اگر وہی دکان مال کے اوپر ہے تو پوائنٹ آف سیل لگا دیں. اچھا جی معذرت کے ساتھ اس میں قصور بھی ایس ایم ایز کا ہے. جب انہوں نے فکس کر دیا تھا آپ کے بجلی کے بل کے ساتھ بھیج رہے تھے تو آپ لوگوں نے شور کیا تو سر جائز دیں نا سر, تاجر تو ٹیکس دینا تھا سر, تاجر تو ٹیکس دینا چاہتا ہے سر. آپ نے کہا نہیں بجلی کے بلوں کے ساتھ بھیج رہے ناجائز ہے, تو انہوں نے اس طرح پی او ایس کا جو ہے اسکوائر فٹ کر دیا. نہیں سر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, نہیں سر ایس ایم ایز جب میٹنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب اچھا ہوتا ہے اور سب بات سے اگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ اینڈ آف دا ڈے میٹنگ ختم کر کے آتے ہیں تو ان کا نیکسٹ ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. سر وہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نا سر, یہی مسئلہ ہے نا سر. آپ لوگوں کی سر ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کے جو اپنے تاجر ہیں نا وہ 1.5 کی اینٹ کی مسجد بنا کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے, کیا پتا آپ کو, ہر آدمی چاہتا ہے کہ آرمی چیف سے وہ ملے, پرائم منسٹر سے وہ ملے, تصویر کھینچے فیس بک پہ لگا دے. سر آرمی چیف سے ملے یا پرائم منسٹر سے ملے, ہر آدمی کی خواہش ہے. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, بات یہ ہے کہ سر جب تک چھوٹا تاجر اسٹیبل نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. یہ انڈسٹریلسٹ یہ وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بند کمروں. یہ سب سے بڑا الزام عوام یہ لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ 5 روپے بڑھاتی ہے, دکاندار 50 روپے بڑھا دیتا ہے. تو سر وہ ان کالی بھیڑوں کو بھی تو نکالیں نا, صرف کہنے سے تو نہیں ہوتا ہے نا. اچھا میرے پاس ٹائم کا کمی ہے, میں نے کہا باری صاحب سے شروع کرتا. باری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایک لفظ میں بتا دیجیے مجھے, کیا کہنا چاہیں گے عوام حکومت سے یا پالیسی میکر سے؟ پالیسی میکر سے میں خالی ایک ہی بات بولوں گا, اپنی پالیسیز کو ایسا رکھے جو کہ ڈویبل ہوں. ڈویبل ہونا بہت ضروری, اس لیے کہ ڈویبل نہیں ہوگی تو وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے. آپ امپریکٹیکل اکنامک فرینڈز پالیسی کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ وہ فگر سکیں جو پاسبل ہے, اور آپ ان کو وہ گراؤنڈ دیں. میں پھر وہی کہوں گا جس گراؤنڈ کے ذریعے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. آپ بناتے ہیں اس پر سے پابندی لگا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں چل سکتی. جی امجد علی سید صاحب پیغام دیجئے اوورسیز کا. دیکھیں میں آپ کو 2 میسج دینا چاہتا ہوں جلدی. ایک تو سب میں بڑا بات ہے کہ انہیں کنسورشیم بنائیے فار دا بیٹرمنٹ آف اکنامی. اسمال گروپ انویسٹر ہے, بزنس مین ہے, ان کے آپ نالج شیئرنگ ہونی چاہیے, ان کے پاس ٹیکنالوجی شیئرنگ ہونی چاہیے, ان کے پاس رائٹ فیڈ بیک ہونا چاہیے, ان کے پاس وہ سینٹر ہونا چاہیے جیسے وہ انفارمیشن لے سکیں. دوسری بات ہے اگر آپ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جو انویسٹر ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ وہ اسپیس تو دیں کہ جس میں وہ سوچ سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اس وقت دن رات ٹی وی پہ پالیٹکس ہے اور ریلیجس ہے. تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے, تاجروں کو اعتماد ملیں یا غنڈہ گردی کی سیاست ختم کریں. تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے. ناظرین بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, پالیسی میکرز کے لیے پیغام دے دیا ہمارے تاجروں نے. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.